अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत निकाह केस का बड़ा फैसला आ गया। दूसरी जानिब कमरे अदालत में इमरान खान ने क्यों कहा कि कर्नल साहब प्रेशर में है, और फिर बार बार इमरान खान ये क्यों कहते रहे कि अडियाला जेल के अंदर वीगो डाला। ये तीन नुक्ते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बुशरा बीबी और इमरान खान का जो निकाह है वो गैर कानूनी करार दिया गया। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने उनको 7 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माना उन पर आयद कर दिया। गुज़श्ता रोज रात 11 बजे के बाद ये दलाइल मुकम्मल हो गए थे। 2 दिन तकरीबन 26 घंटे के ये दलाइल चल रहे थे, जिसमें बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर फरीद मानिका, उनके मुलाजिम लतीफ और मुफ्ती सईद ओन चौधरी ये अदालत के सामने पेश हुए थे। इन्होंने अपने बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए थे, उन पर जिरह भी कर ली गई। लेकिन फिर लंबे चौड़े दलाइल चले। कोर्ट रूम में गुमसान की लड़ाई चलती रही। सलमान अकरम राजा और रिजवान अब्बासी के साथ जो है उनकी तलखियां भी चली। इमरान खान कमरे अदालत में टहलते रहे, चलते रहे, और उनका ये काम होता था कि ड्राई फ्रूट खाते थे, आते थे, रोशम पे थोड़ी देर खड़े हो जाते थे, फिर हमारी तरफ आते थे और फिर वापस जाके बुशरा बीबी और अपनी बहनों के साथ बैठे होते थे। अगर दलाइल के ऊपर मैं कह दूं कि दलाइल या जो कानूनी नुकात थे या जो जजमेंट थे या जो उनके बयानात थे, उन सब के ऊपर अगर फैसला होना होता तो इस केस का कुछ भी न बचता। ये केस ही गैर कानूनी बना हुआ था। इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से ये इल्जाम था कि इन्होंने इद्दत में निकाह किया, जो कि कल कुछ चीजें, कुछ वीडियो बयानात भी अदालत के सामने चलाई गई। हुआ ये कि बुशरा बीबी ने अपने 342 के बयान में कहा कि मुझे अप्रैल 2017 में खावर फरीद मानिका ने ज़बानी तलाक दी थी। उसके बाद मैंने अपना इद्दत का जो वक्त था वो गुजारा, और अगस्त 2017 में मैं अपने वालिदैन के घर गई। जबकि खावर फरीद मानिका की जानिब से ये मौकफ है कि 14 नवंबर 2017 को मैंने बुशरा बीबी को तलाक दी और 1 जनवरी 2018 को उन्होंने शादी की, यानी कि इद्दत में निकाह हो गया। मुफ्ती सईद जो इस केस के निकाह ख्वान थे, उनके किरदार, उनकी माजी के ऊपर भी एक जिरा हो गई। उनसे जब बयान इनके ऊपर जिरा थी तो मुफ्ती सईद का पता चला कि मुफ्ती सईद जो है वो माजी में और बगावत के मुकदमे में उनके ऊपर वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। वो आर्मी एजुकेशन कोर का नुमाइंदा रहे हैं। वहां पे 1995 में 1995 में एक खलीफा तंजीम जो है वो एक मूवमेंट चली थी और जिसके सरबराही की थी जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी ने, और उसके साथ जो ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला थे उन्होंने इस तंजीम को चलाया था। उसमें ये म्यूटनी बगावत का जो तंजीम था या उनका जो ऑपरेशन था, उस मुकदमे में मुफ्ती सईद जो है उनको भी गिरफ्तार किया गया था, फिर उनको ब्लैक लिस्ट भी किया था। ये चीजें भी माजी में आए। ये भी बताया गया कि मुफ्ती सईद गुज़श्ता 20 सालों से कहीं पर भी कुछ नहीं पढ़ा रहा, बल्कि मुफ्ती सईद के इद्दत की निकाह के हवाले से मुख्तलिफ इस्लामी जो राय थी, उनकी बयानात थी, वो भी बाकायदा वीडियो में चलाई गई। खावर फरीद मानिका का निजी टीवी के साथ एक इंटरव्यू जिसमें वो बुशरा बीबी और इमरान के हवाले से सफाइयां दे रहे, वो भी चलाए गए। लेकिन कानूनी तरीके के पे, बल्कि एक और बात जो इंपॉर्टेंट बात थी कि सलमान अकरम राजा ने अदालत को कहा कि हम एक गवाह पेश करना चाहेंगे। गवाह का नाम हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि अगर हमने बता दिया तो मुमकिन है कि उनको रात को उठाया जाए, और उस वक्त इमरान खान ने ये लुकमा दिया कि उनसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएंगे और फिर उन्हीं से भी ये कहलवाएंगे कि हाँ जी 9 मई का वाकया इमरान खान ने किया। तो वो जजमेंट रिजर्व हो गई। लेकिन एक जबरदस्त बात है कि कमरे अदालत में एक शख्स खाकी स्वेटर पहन के और ग्लासेस पहन के बड़ा हैंडसम एक शख्स थे, और जो बजाहिर किसी बड़े सरकारी इदारे के अफसर लग रहे थे, वो कमरे अदालत में बैठे थे। जब जज साहब बाहर जाते हैं तो वो
جو ہینڈسم شخصیت تھی وہ جج صاحب کے پیچھے پیچھے باہر جاتے ہیں، ایک ٹیبل پہ وقفے کے دوران چائے پیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر جب سماعت چل رہی ہوتی ہے تو کورٹ روم میں جو جج صاحب ہے وہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کبھی ایسے اور تھوڑا سا نظر بھی رکھے ہوتے ہیں کہ ہاں جی جو بندہ بیٹھا ہے، یعنی کچھ دوستوں نے تو کہا تھا کہ یہ کرنل صاحب ہے. اب مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ ہاں جی واقعی کرنل صاحب تھے، لیکن بظاہر شاید لگ رہا تھا، کیونکہ جس حساب سے وہ جج صاحب سے ملاقاتیں اور اس کے پیچھے جانا، اور پھر وہ پولیس افسران جو ساتھ تھے، جو اڈیالہ کے سبارڈنٹ اور سیکورٹی انچارج تھے، تو بظاہر یوں لگ رہا تھا. اور یہ بھی نہیں کہ جو کرنل صاحب تھے، جو خاکی سویٹر بنیان پہنے شخصیت تھی، وہ صرف جج صاحب کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے ہوتے تھے، بلکہ جب کمرے عدالت میں وہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو اس کے ساتھ اس کے بغل میں کون شخصیت ہوتی تھی؟ خاور فرید منیکا بیٹھا ہوتا تھا، اور وہاں پہ بھی ان کی درمیان گفتگو ہوتی تھی. پھر باہر جج صاحب کے ساتھ بھی تو ایک لگ یوں رہا تھا کہ پری پلانڈ. اور پھر جب عمران خان اپنی کمرے عدالت میں ٹہلتے تھے، چہل قدمی کرتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ میں بالکل فرنٹ پہ بیٹھا ہوتا تو عمران خان نے مجھے اشارہ کیا، اور ایسے 3 انگلیاں جو ہے نا وہ اس نے اٹھائے. تو میں نے واپسی پر عمران خان کو 3 انگلیاں ایسے کرائے، یہ نشان تھا میرا جو مطلب تھا عمران خان کو سمجھانے کا، کہ میں سمجھا تھا کہ عمران خان کو 3 سال کی سزا ہو سکتی، لیکن عمران خان نے مجھے جب یہ اس طرح کیا، پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور اس نے یہ کہا کہ ہمارے اور بھی صحافی دوست، عمران خان نے کہا کہ مجھے تو لگتا تھا کہ 3 دنوں میں یہ ہیڈ ٹرک کریں گے، لیکن 3 دنوں میں نہیں، چلو 4 دنوں میں یہ ہیڈ ٹرک کریں گے. پھر جب سماعت ہوئی، ججمنٹ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا، رات کے 11 کے بعد کا جو ٹائم تھا، تو عمران خان پھر واپس آئے اور میں نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب آپ تو جو یہ ہیڈ ٹرک کا آپ کو شوق تھا، دلی خواہش تھی، وہ تو مکمل نہیں ہوئی. تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں مینٹلی تیار ہوں، جو مناظر ہے، جو فیصلے آ رہے ہیں، جو چیزیں چل رہی ہے، اس پہ تو مجھے بالکل میں مینٹلی تیار ہوں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دیں گے سزا. تو آج وہ ہیٹرک بھی ہو گئی ان کی، کہ ساتھ قید کی سزا اور 5-5 لاکھ کا جرمانہ کر دیا گیا. ہم نے میڈیا میں جو ان سے بات بھی کی، تو خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے نا یہ میں نہ ڈیل کروں گا، نہ مجھے ڈیل کی آفر آئی ہے، لیکن میں نہیں کروں گا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ 3 سال کے لیے آپ خاموش رہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کا میرا مطالبہ ہے، وہ میں جاری رکھوں گا. اگر میرے سائڈ لائن ہونے پہ پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر میں جو ہے وہ یہ سائڈ پہ ہو جاتا ہوں، لیکن یہ یاریاں تبدیل کرنا جو ہے یہ مجھے منظور نہیں ہے. اب چونکہ ایک طرف یہ ہو گیا، دوسری جانب جب سماعت چل رہی تھی، ایک تو یہ کہ عمران خان جو پہلے عمران خان تھے، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا موٹے ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کے جو بالوں کے جو کلر ہے وہ بھی تھوڑے وائٹنس اس میں آ گئی ہے. لیکن اس کی جو باڈی لینگویج ہے، یا ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا، یا اس کا جو اسٹیمنا تھا، وہ ہمیں اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے نبض جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بڑا فری اینڈ کول رہتے تھے. دورانی سماعت ایک لمحہ یہ آ گیا کہ جج صاحب جو ہے وہ دلائل سن رہے، اور عمران خان آ گئے، تو بالکل روشن کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہے. عمران خان نے اس طرف دیکھے، دونوں ہاتھ ایسے کہ انہوں نے کہا جج صاحب، کرنل صاحب کے اوپر بہت پریشر ہے. اب اس دوران بھی جج صاحب بھی ہنسنے لگے، جو باقی لوگ تھے، میڈیا کے وکلا تھے، سارے ہنسنے لگی، پولیس والے بھی ہنسے جو وہاں پہ سیکورٹی پر مامور ہے. پھر ہوا یہ کہ جب تھوڑا سا جب یہ چیزیں چل رہی ہوتی تھی، یا ان کا جو ہے ان کے وکلا کچھ کہنا چاہ رہے تھے، یا پراپر اس کو ایک وہ سائڈ نہیں مل رہا ہوتا تھا، تو عمران کورٹ روم میں ایسے ادھر ادھر چہل قدمی کرتے تھے، اور پھر ایک نعرہ لگاتے تھے، اڈیالہ جیل کے اندر ویگو ڈالا. یہ ایک نعرہ وہ ضرور لگاتے تھے. اور کرنل صاحب جو بیٹھے تھے، جو دوست کہہ رہے تھے کہ کرنل صاحب ہے، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا لیکن ممکن ہے کہ ہو، تو وہ بھی ایسے عمران کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بندہ کیا ہے. لیکن سمجھ مجھے یہ نہیں آ رہی تھی
کہ جن لوگوں کا جو کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری کئی دفعہ ان کے ساتھ یہ اس طرح ملاقاتیں اور یہ چیزیں چلتی ہے، جو لوگ کہتے تھے کہ عمران ڈر جائے گا یا وہ جو ہے وہ ڈیل کرے گا، ان کا جو باڈی لینگویج ہے اس سے ذرا بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کہیں ڈر چکا ہے، بلکہ رات کو جب سماعت تقریباً 12 گھنٹے کی سماعت ہو گئی تو ایک لمحے میں عمران خان آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب اللہ کا واسطہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ رول رہے ہیں، آپ کو کیا ایسی جلدی ہے جو آج ہی ختم کرنا ہے، بس کرے کل کر لے۔ اس پہ جج صاحب نے کہا مجھے تو جلدی نہیں، لیکن یہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور یہ دیگر اگر اجازت دے۔ خیر وہ دلائل مکمل کر دیے، پھر رات کو ہمیں کہا گیا کہ 1 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 1 بجے جب ہم سارے پہنچے تو بتایا گیا کہ 2 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ 2 بجے جب ہو گیا تو 2 نہیں، 3 سے 3:30 اور 3:30 سے پھر 3:45، 3:45 بجے پھر جج صاحب نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ یہ تھا کہ 7 سال قید بامشقت کی سزا بشرا بی بی اور عمران خان، اور 5 لاکھ کا جرمانہ۔ عدت میں نکاح ہوا ہے۔ اب عدت میں نکاح ہوا ہے، اگر قانونی نکات پہ دیکھیں، تقی عثمانی کا جو فیصلہ تھا، جو ان کا موقف ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا، باقی کچھ ججمنٹس تھے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے وہ ان کے ساتھ پیش کیے گئے، لیکن جج صاحب نے وہی فیصلہ کیا جو میرے خیال میں جو کرنل صاحب بیٹھے تھے اور جو کرنل صاحب نے ان کو بتایا تھا شاید وہی فیصلہ تھا، کیونکہ وقفے کے دوران جب بھی جج صاحب باہر نکلتے تھے، ایون دیٹ کہ جج صاحب بیان ریکارڈ کرتے وقت کہتے تھے میں نے واش روم جانا ہے، میں نے نماز پڑھنا، وہ باہر جاتے تھے تو کرنل صاحب پیچھے جا کے بس کان میں کچھ کہہ کے واپس آتے تھے اور پھر خاور فرید مانیکا کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے۔ تو 3 کیسز میں پہلا جو کیس تھا سائفر کیس کا، غیر قانونی ٹرائل، قانونی سکم کے باوجود بہت ساری چیزیں ان کو نہیں دیے جو قانونی چیزیں تھے ان کو دینا چاہیے تھا، وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر، پھر 10 سال قید کی سزا سنایا، لیکن جب تحریری فیصلہ آیا تو اس میں 10 سال قید، پھر 2 سال، پھر 2 سال، یعنی 14 سال کی قید بامشقت کی سزا سنائی گئی عمران خان کو، اور 20 لاکھ کا جرمانہ کیا گیا۔ توشہ خانہ کا جو فیصلہ آیا اس میں بھی حق دفاع وغیرہ کی لیگل چیزیں جو ہے وہ نہیں تھی، اور بہت ساری لیگل چیزیں مسنگ تھی، قانونی سکم موجود تھے، اس پہ بھی فیصلہ سنایا گیا، 14 سال کے بامشقت کی سزا اور 787 ملین روپے کا جرمانہ کیا گیا۔ 2 کیسز یہ ہو گئے۔ اس سے پہلے توشہ خانہ فوجداری مقدمے میں جو ہے وہ 3 سال قید کی سزا عمران خان کو سنائی گئی تھی اور 5 سال کے لیے اس میں نااہل کیا گیا تھا، توشہ خانہ میں 10 سال کے لیے نااہل کیا گیا۔ ایک کیس بچا عدت نکاح کیس۔ عدت نکاح کیس میں جو ہے وہ 7 سال قید بامشقت کی سزا، 5 لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ تو یوں بظاہر تقریباً یہ 38 سال قید بامشقت کی سزا عمران خان کو مختلف کیسز میں سنائی گئی۔ اب جو بڑا کیس ہے، ایک کیس بچتا ہے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کا یا القادر ٹرسٹ کا جو کہتے ہیں، لیکن اس میں بھی 10 فروری کو اس پہ فرد جرم عائد ہونا ہے، لیکن جج بشیر صاحب جنہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی یا ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، بیماری کی حالت میں بھی انہوں نے توشہ خانہ کا فیصلہ سنایا۔ ان کی ایک اور درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کو موصول ہو گئی ہے، اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے چھٹی دے، ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی چاہیے، میں مزید کوئی کیس نہیں سن سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ جج بشیر سے کراتے ہیں یا نہیں۔ دوسری جانب 6 فروری سے جو 9 مئی کے 13 مقدمات عمران خان کے اوپر راولپنڈی میں درج ہے انسداد دہشت گردی عدالت میں، ان کے ہیئرنگ بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ 2 جو چیزیں رہ گئی، ایک 9 مئی کے مقدمات اور ایک القادر ٹرسٹ، یہ 2 بڑے کیسز اب رہ جاتے ہیں، ان کی بھی سماعتیں جو ہے وہ ہوگی اڈیالہ جیل میں، اور ان کو بھی عمران خان کو اسی میں بھی سزا ملے گی، اور بظاہر یہ میرے خیال میں ایک تاریخ بن جائے گا کہ کسی سابق وزیر اعظم کو ½ سینچری کی جو عمر قید ہے وہ سزا سنائی جائے گی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔